सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सुमलता बंदयाल की तरफ से ऑडियो लीक्स के हवाले से कायम जुडिशल जो कमीशन है उसके नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने का और हुक्म इम्तना जारी करने के हवाले से जो फैसला सुनाया गया है या जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसके आने वाले दिनों पर क्या असरात मुरतब होंगे और इस पर हुकूमत का मुमकिना रद्द अमल क्या हो सकता है, इस पर भी हमने बात करनी है। और हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है इमरान खान की चीखों की, इमरान खान की जो है वो आहो बका की, और इमरान खान की फरियादों की, और इमरान खान की इल्तिजाओं की। लेकिन अफसोस के इस वक्त किसी के भी कानों में इतनी सकत नहीं है कि वो इमरान खान की आओ बका सुन सकें। तो नाज़रीन, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है और आने वाले सिर्फ चंद दिनों में पीटीआई कहां खड़ी होगी, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे कि मरियम नवाज ने आज जिस तकब्बराना या मुतकब्बराना अंदाज में इमरान खान को ललकारा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हुकूमत या फिर जो नवाज शरीफ हैं या फिर जो PMLN है, ये सब एक इंतकाम में अंधे हो गए हैं। यानी इंतकाम में इस कदर अंधे हो गए हैं कि इनको कुछ भी इस वक्त नजर नहीं आ रहा सवाए इसके कि इमरान खान को कैसे गिराना है। और एक और किंग्स पार्टी, मुमकिन है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इतवार के दिन मुमकिन है कि हो जाए, लेकिन एक और बड़ी किंग्स पार्टी सामने आने वाली है। और इसके अलावा आमिर डोगर गिरफ्तार हो चुके हैं, कमल शोजोब इस वक्त कहां पर हैं, उससे मुतालिक भी हम आप तफसील से इस व्लॉग में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। आप दुनिया की जिस कोने में भी हैं, मालिक आपको खुश रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आबाद रखे, मालिक आपको हर खुशी अता करे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑडियो लीक से मुतालिक जो हुकूमत ने 9 मई को एक जुडिशल इंक्वायरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, ऐन तवक्कुआत के मुताबिक उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तनाज जारी कर दिया गया है। वो कंसेप्ट जो अक्सर हम कहा करते हैं कि बेंच देखकर हमें पहले अंदाजा हो, अब क्या हर शख्स को ये अंदाजा हो जाता है कि फैसला क्या होगा। और ये जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके बाद अभी कमीशन ने कार्रवाई शुरू ही नहीं की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई ग्राउंड बनाकर या फिर 184(3) के तहत यानी सासू माँ के दबाव में आकर चीफ जस्टिस कोई ऐसा कदम या ऐसा कोई फैसला सुना सकते हैं या इस नोटिफिकेशन को वो मुअत्तल कर सकते हैं, और बिलाखिर वैसा ही हुआ। या हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होके मतलब वो ये नहीं देख रहा कि वो जो उनका जो बेंच में बैठना है वो सरीहन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी वो खुद उसमें बेनिफिशरी हैं, वो फैमिली के हिसाब से भी और ज़ाती हिसाब से भी, और जिनके हवाले से वो खामोश पैगाम दिया करते हैं उस हवाले से भी। दूसरे लफ्जों में यूं कहें कि ये जो पूरे का पूरा बेंच है, ये पूरे का पूरा बेंच ही मुतनाज़े है। तो ये मतलब 3 का टोला तो पहले से था, यानी 4 का टोला और एक शामिल और कर दिया गया। तो बहरहाल इन 5 का जो 3 के टोले के या 4 के टोले के जो फैसले आते रहे हैं पहले भी, वो भी तनाज़ात से भरपूर होते हैं। ये सिलसिला बहुत पीछे चले जाएं, यानी 63A से शुरू करें तो इस वक्त तक ये तनाज़ात और इस हद तक तनाज़ात कि इन तनाज़ात ने पूरी सुप्रीम कोर्ट को बांट के रख दिया है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि केस की समाअत के दौरान या फिर जो ऑर्डर जारी हुआ उसमें ऐसा कोई तासुर नहीं दिया गया कि किसी भी जज ने जो है वो इस मामले से या चीफ जस्टिस से या बेंच से या बेंच की समाअत से या बेंच के सामने जो मामला था उससे कोई इख्तलाफ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब नाम अलग हों, चेहरे तो अलग हों, लेकिन इन 5 चेयर्स पे
ایک ہی شخص بیٹھا ہوا تھا اور تمام ججز جو تھے وہ سیم پیج پر نظر آ رہے تھے، جس طرح اس وقت آپ کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر نظر آ رہی ہے۔ تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ عمران خان کی چیخیں، اس کی آہ و بکا، اس کی صدائیں اور اس کی فریاد اس وقت کوئی نہیں سن رہا۔ عمران خان اس وقت کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان سے بات کرے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اس مذاکرات کی پیشکش کو کمزوری بھی نہ سمجھا جائے، میرے 10,000 کارکن گرفتار کر دیے گئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن ان چیخوں کے پیچھے، ان آہوں کے پیچھے، اس آہ و بکا کے پیچھے عمران خان کو ملٹری کورٹ میں مطلب زیر سماعت اپنے مقدمات نظر آ رہے ہیں، اور ملٹری کورٹس کی طرف سے عمران خان کو سنائی جانے والی جو سزائیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں وہ عمران خان کو محسوس ہو رہی ہیں۔ تو جب یہ چیزیں محسوس ہونے لگتی ہیں نا انسان کو، تو انسان کے ہوش یا عقل ٹھکانے آنے لگتی ہے۔ تو اس وقت عمران خان کے حوالے سے جس طرح باقاعدہ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ فوجداری اور انسداد دہشت گردی کے علاوہ ملٹری کورٹ میں بھی اس کا ٹرائل ہوگا۔ تو ظاہر ہے ملٹری کورٹ کا ٹرائل کوئی مہینوں، سالوں، ہفتوں تو نہیں چلتا، یہ تو 1-2 ہفتوں میں یا ایک ہی ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ تو قبول ہے، نہیں ہے قبول، یہ ایویڈنس ایکسیپٹ ہے، نہیں ہے اوکے، سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو بہرحال عمران خان کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کو یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید، کوئی راستہ نہیں بچا، اور اس وقت تک یوں سمجھ لیں کہ 60 کے قریب جو پی ٹی آئی کے اہم رہنما تھے وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور مزید جو کچھ سینیٹرز ہیں وہ بھی کل پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، اور وہ بھی انہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عامر ڈوگر گرفتار ہو چکا ہے، کنول شوزوف جو ہے وہ بیرون ملک چلی گئی ہیں، اور سب سے اہم ترین عمران خان کے خاص ترین شخص سیف اللہ نیازی بھی جو ہے وہ بھی انہیں الوداع کہہ چکے ہیں، اور شوکت ترین بھی ان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ ذیشان خانزادہ، فلک ناز، مرزا محمد آفریدی، اور فدا محمد، دوست محمد، اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال معاملات جو اس وقت ہیں وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ آنے والے 2 دنوں کے اندر ہی یہ جو 60 کا معاملہ ہے یہ سینچری کراس کر جائے گا، کیونکہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ عمران خان پہ بہت بھاری گزرنے والا ہے۔ ابھی تو آپ صرف عمران خان کی چیخیں سن سکتے ہیں، اس کی آہ و بکا سن سکتے ہیں، اس کی فریادیں سن سکتے ہیں، لیکن آنے والے ہفتے میں آپ عمران خان کا سسکنا سن سکیں گے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا کہ بے وقت کی راگنی کسی کے دل کو نہیں بھاتی، اور خاص طور پہ راگ معافی ہو تو وہ تو بالکل بھی نہیں۔ تو اس وقت عمران خان بے وقت کی راگنی گا رہے ہیں، اور بے وقت کی راگنی کے راگ الاپ رہے ہیں۔ جب وقت تھا تب عمران خان کی گردن میں ایک بہت بڑا سریا گھسا ہوا تھا، اور اس کو ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ ان کو صرف طنز آتی تھی، مزاح آتا تھا، ان کو توہین کرنا آتی تھی، تذلیل کرنا آتی تھی۔ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ انسان کوئی بھی ہو، آپ کا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو، آپ جب ان کو برے القاب سے نوازتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی جو دینا جانتا ہے نا وہ لینا بھی جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں چاہوں تو ایک گدھا کو شہنشاہ بنا دوں، میں چاہوں تو شہنشاہ کو گدھا بنا دوں۔ تو بہرحال انہوں نے عمران کو شہنشاہیت سے ہٹا کر اسیری تک کے سفر تک لے کر آیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دینے کے حوالے سے ہوم ورک تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ تمام ریکارڈ، تمام دستاویزات، تمام چیزیں
حاصل کر لی گئی ہیں اور ایک کمپلیٹ فائل جو ہے وہ ریڈی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کمنگ ویک کے مڈ تک جو ہے وہ اس کو پروسیڈ کیا جائے، اور اس کے بعد یعنی پی ٹی آئی بھی مطلب اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اس کے علاوہ آج آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نواز جو ہے وہ پہلے کہا کرتی تھی کہ سپریم کورٹ کو براہ راست کہا کرتی تھی کہ پہلے پلڑے برابر کرو پھر انتخاب مانگو، یعنی ان کو اتنا یقین تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ہم الیکشن نہیں دیں گے، تو سپریم کورٹ کو پہلے پلڑے بھاری کرنے کا مشورہ دیا کرتی تھی۔ تو آج کل انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا گیا ہے، کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کھیل ختم۔ یعنی آج اپنا مریم نواز کی جو تقریر تھی، جو اسپیچ تھی، پہلے بھی میں نے محسوس کیا تھا کہ مریم نواز کی اسپیچ میں یا باتوں میں ایک گھمنڈ ہوتا ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، ایک بدترین انتقام چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن آج وہ انتقام، وہ بغض اور وہ جو ہے وہ چیزیں صاف تکبر صاف جھلک رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے جس طرح کسی زمانے میں عمران خان ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مریم نواز نے بھی کوئی ورلڈ کپ ہی جیتا ہو۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ ایک اور کنگز پارٹی تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اور کل یقیناً اتوار ہے، تو اتوار کو نہیں تو پھر منگل کو جو ہے وہ کنگز پارٹی کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا جائے گا، اور یہ کنگز پارٹی جو ہوگی یہ جو ہے وہ یقیناً کیا نام ہے ان کا، جہانگیر ترین صاحب، جہانگیر ترین اور علیم خان اور ان کے اس کے حوالے سے ہوگی۔ علیم خان کی مجھے یہاں پر آڈیو بہت یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے نا، ہم بھی تو دیکھیں، ہم بھی تو اس کو بتائیں۔ تو بہرحال آپ کو مبارک ہو، آپ نے عمران کو اسی جگہ پہنچا دیا جہاں پہنچانے کا آپ کا خواب تھا، آپ کی خواہش تھی، آپ کی حسرت تھی، اور جہانگیر ترین صاحب آپ کو بھی مبارک ہو کہ آپ نے اپنے توہین کا، اپنی تذلیل کا اور اپنی قربانیوں کا جو عمران خان نے کیا اس ایک ایک چیز کا انتقام لے لیا، اور اب آپ ان کا سارا اساس یا اس کی پارٹی کا سرمایہ جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ ہی ہوتی ہے نا، جب وہ ہی نہ رہے تو پھر لیڈر کس کام کا، تو وہ بھی آپ ان سے چھین رہے ہیں۔ آپ ایک کنگز پارٹی بننے جا رہے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو پی ڈی ایم کو کہ آپ کے مقابلے میں ایک کنگز پارٹی آ رہی ہے، بالکل اس طرح کس زمانے میں پی ایم ایل این کو کنگز پارٹی کے طور پر لانچ کیا گیا تھا، یا جس طرح جو ہے وہ کاف لیگ کو کنگز پارٹی کے طور پر لانچ کیا گیا تھا، اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ اب جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ جو پارٹی کرنے والے ہیں، اناؤنس کرنے والے ہیں، وہ بھی کنگز پارٹی ہی ہے، کوئی عام پارٹی نہیں ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔